साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने फाइनली अब जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने का ऐलान कर दिया और डेट भी दे दी है। लाहौर में वीडियो लिंक के ज़रिए वो खिताब कर रहे थे और एक दिन पहले रात के वक्त जो सिचुएशन रही ज़मान पार्क के बाहर और जो कुछ होता रहा सारी रात, जिस तरह पुलिस मौजूद थी और फिर सोर्सेज ने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी कि वाकई में इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने का एक घिनौना मनसूबा बनाया गया था और ये भी कोशिश की जा रही थी पुलिस की और कारकुनों की झड़पें हो जाएं, जिसके बाद मज़ीद दहशतगर्दी के और दीगर मुकदमात दर्ज किए जाएं। एक तरफ रियासत, रियासती इदारे और जो हुकूमत है वो हर तरह से हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, फाशिस्ट हथकंडे, और उसके मुकाबले में इमरान खान साहब ने अपनी एक सियासी हिकमत अमली दोबारा बनाई और उन्होंने कहा कि अब जेल भरो तहरीक जो है उसका आगाज़ करने का वक्त आ गया है। इसके असरात क्या होंगे, जिन लोगों को समझ है, जो लोग दिमाग वाले हैं, उनको आइडिया हो जाएगा। बहरहाल इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि हमने रज़ाकाराना तौर पर असम्बलियाँ तोड़ी ताकि कोई न्यूट्रल निगरान हुकूमत आए, लेकिन हमारे मुखालिफिन को ऊपर बिठाकर हमें हरासा किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि 25 मई 2022 को हमारे एहतजाज पर तशद्दुद करने वाले 23 अफसरान के हमने नाम दिए थे, मगर पंजाब की निगरान हुकूमत ने उनमें से 16 को दोबारा से वापस तैनात कर दिया। उन्होंने कहा जो हमारे ऊपर 23 लोगों ने तशद्दुद किया था, जुल्म किया था, उनमें से 16 को वापस तैनात किया गया है। इमरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद अली अफजल साई के लिए पहले एक आदमी को पकड़ा, इस पर तशद्दुद करके उसके ज़रिए मुकदमा बनाया गया और अब कौमी एहतसाब ब्यूरो के ज़रिए उनको तलब किया जा रहा है। मैं आपको पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ कि अली अफजल साई पंजाब के बेहतरीन वज़रा में से एक था। जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे वो सब ये कहते थे कि ज़बरदस्त और शानदार आदमी है, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दामाद है। अगर उसको पैसे ही बनाना होता तो वो वकालत के शोबे से मुंसलिक रहता और करोड़ों अरबों रुपया बना सकता था अगर वो करप्ट आदमी होता तो। लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सियासत कर रहा है, बिल्कुल एक नौजवान सियासतदान है। और मैंने जो उसके बारे में जितना कुछ भी सुना है या जितना मैं जानता हूँ, लोग ये कहते हैं कि वो इस कैबिनेट के बेहतरीन वज़रा में से एक था और करप्शन का कोई एक ढेले का भी उसके खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं है। अब हुआ ये है कि क्योंकि वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दामाद है तो दबाव डालने के लिए और अदलिया को अपने कंट्रोल में करने के लिए उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है और उसके ऊपर झूठे केस बनाए जा रहे हैं। केस बनाने के लिए बाकायदा एक झूठा जुमला शामिल किया गया और उसका मैंने चैलेंज कल आपको किया था कि कोई भी शख्स ये चैलेंज कबूल करे और साबित करे कि जिस जगह पे अली अफजल साई पे ये इल्ज़ाम लगाया गया, क्या वो अपनी सारी ज़िंदगी में उस जगह पर गया है। अगर तो वो गया है तो फिर वो इल्ज़ाम उस पर लगा दें। वो कभी उस जगह पे कभी ज़िंदगी में नहीं गया, उस बिल्डिंग में कभी वो अपनी पूरी लाइफ के अंदर घुसा ही नहीं, उसको पता ही नहीं वो अंदर से कैसी है, और उसके ऊपर एक नैब का केस बनाया गया है। ठीक है, मौजें करने दें। इमरान खान साहब ने कहा, और वो अली अफजल साई भी डट गया, उसने कहा कोई मसला नहीं है, नैब बुला रही है, मैं आऊँगा। और वो जो नैब को बताएगा ना चीज़ें, वो नैब रिकॉर्ड पे भी नहीं ला सकेगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अली अफजल साई जो चीज़ें नैब के रिकॉर्ड के ऊपर लेकर आएगा, उनको जो चीज़ें बताएगा, नैब उनको लिख भी नहीं पाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ नहीं लिख पाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम लेकर वो बताएगा कि किस किस ने क्या क्या किया है और किस किस तरीके से किया है और किस किस के कहने पर किया है। तो ये एक नई मुसीबत बन जाएगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। इमरान खान ने कहा कि जब आदम सवाती को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था तो उन्हें बताया जा रहा था कि इमरान खान को बताएं कि उनके साथ भी यही होगा। इमरान खान ने कहा कि मैंने खुद पर होने वाले हमले का पहले बता दिया था, लेकिन जिन्होंने हमला किया वो इक़्तिदार में थे। वैसे इमरान खान साहब पे हमला करने वाला एक हमलावर जो है उसकी आज ज़मानत मंजूर हो गई है। बनाना रिपब्लिक है ना, यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर अटैक का मामला है और एक की ज़मानत हो गई है। इदारों की इन्वेस्टिगेशन ही ऐसी है। और मैंने आपको कुछ अर्सा पहले एक क्लिप में ये बताया था, एक वीलॉग में, कि इमरान खान साहब का रिकॉर्ड गायब कर दिया जाएगा जो JIT का है। वो जिस दफ्तर में है उस दफ्तर के अंदर से या तो गायब हो जाएगा या आग लग जाएगी या कुछ और किया जाएगा, क्योंकि दफ्तर को सील कर दिया गया है। अब मुबैना तौर पे ये इतला आते हैं, असद उमर साहब ने भी क्लेम किया है कि वो रिकॉर्ड गायब हो गया है, जो JIT का रिकॉर्ड था, जो ये बताता था कि 3 हमलावर, जो ये बताता था कि मनसूबाबंदी के तहत अटैक हुआ, जो ये बताता था
کہ حملے کی تفصیلات کیا ہیں اور کس طریقے سے یہ سارا مینج کیا گیا ہے, کون کون سے آفیسرز اس کے اندر گھٹیا کام کرنے میں انوالو ہیں حملے کے بعد, اور کس کس نے یہ ساری فوٹیجز بنوائی, یہ بیانات ریکارڈ کیے, کون کون اس میں شامل تھا, کون کوآپریشن نہیں کر رہا, وہ سارا ریکارڈ جو ہے اس کو اب غائب کیا جا رہا ہے یا کر دیا گیا ہے. تو میں نے کیا کہا تھا ذرا یہ آپ تھوڑا سن لیں. دباؤ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اکیلا حملہ آور تھا. یہ جو 3 حملہ آور والی کہانی آ رہی ہے, یہ جو باقی بلٹس آ رہی ہیں, یہ جو باقی حملہ آور کا ذکر ہو رہا ہے, یہ جو گولیاں زیادہ لوگوں کو لگیں گا تذکرہ ہو رہا ہے, یہ ساری چیزوں کو آپ چھوڑ دیں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ حملہ آور جو ہے وہ ایک ہی تھا. 4 لوگوں کو بلوایا گیا ہے 2 جگہ پہ, ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے. ان کے دفتروں میں بھی لوگ ویسے چکر لگا رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے, جیسے دبانے کا ڈرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جے آئی ٹی کے ممبرز اتنے تنگ آ جائیں کہ ان میں سے کچھ لوگ یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ جی بالکل وہ حملہ آور جو ہے وہ اکیلا ہی تھا, ہمیں تو غلط چیزیں بتائی گئیں. ہو سکتا ہے کہ دباؤ بہت زیادہ بڑھ جائے. دباؤ ڈالنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پھر نوکری تو آپ نے یہیں پہ کرنی ہے, پھر نوکری جو ہے وہ تو پوسٹنگ بھی ہوتی ہے, ٹرانسفر بھی ہوتی ہے, اور نوکری مشکل بھی بنا دی جاتی ہے, نوکری خطرے میں بھی ڈال دی جاتی ہے, مختلف انکوائریز بھی کھول دی جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ بیوروکریسی کو یا آفیسرز کو کنٹرول کرنے کے اور 100 طریقے ہیں. ان کی فائلیں جو ہیں وہ کھول دی جاتی ہیں, یا ان کی جو ایک رپورٹ بنتی ہے, ACR کہتے ہیں غالباً اس کو بھی خراب کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں طاقتور لوگوں کے, مقتدر حلقوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتی ہے. لہذا ان کے اوپر کافی دباؤ ہے کہ ان کی نوکری خراب کر دی جائے گی. جو لوگوں نے مجھے بتایا, بلکہ ایک نے تو بہت سخت الفاظ میں بتایا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان آفیسرز کے خلاف کی جا رہی ہیں اور لگاتار کی جا رہی ہیں. جی تو میں نے آپ کو پہلے یہ بتائی تھی بات, اور وہ ثابت ہو رہی ہے. عمران خان نے کہا کہ نگران حکومت کا کام انتخابات کروانا ہے, لیکن اس نے آ کر سب سے پہلے JIT تبدیل کر دی, اور پھر انہوں نے کہا کہ آئین واضح طریقے سے کہتا ہے کہ الیکشن 90 روز کے اندر ہونے ہیں. 91 دن کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی نگران حکومت ہوگی وہ غیر آئینی ہوگی. چیف الیکشن کمشنر کو معلوم ہے کہ اسمبلی ختم ہونے کے بعد 90 دن میں الیکشن کروانے ہیں. کہا جاتا ہے کہ پولیس نہیں ہوگی, فوج نہیں ہوگی. خطرناک بات ہے کہ چیف الیکشن کمشنر الیکشن کرانے سے معذوری ظاہر کر رہا ہے. جس دن آئین پر عمل نہیں ہوگا, عدلیہ آئین پر عمل نہیں کرا سکتی. اگر عدلیہ آئین پر عمل نہیں کروا سکتی تو اس سے بڑی بربادی اور کوئی نہیں ہے اس ملک کے لیے. جب عدلیہ ہی آئین پر عمل درآمد نہیں کر سکتی تو مطلب آئین ختم ہو گیا. اگر عدالتیں قانون پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی تو اسے زیادہ ملک اور بربادی ملک کی کوئی نہیں ہو سکتی. اسمبلیاں آئین کو سامنے رکھ کر تحلیل کی تھیں, کیونکہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا لازمی ہے. 91 دن نگران حکومتیں غیر آئینی ہوں گی. واضح احکامات کے باوجود الیکشن کمشنر اور گورنر آئین کے مطابق نہیں چل رہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بے بسی کا اظہار کر رہا ہے کہ پیسے نہیں ہیں, کوئی ادارہ تعاون نہیں کر رہا, اور عدالتیں آئین کی تشریح کر رہی ہیں. اس کے باوجود کوئی بھی ادارہ کہے کہ ہم تعاون نہیں کر سکتے تو اس کے بعد ملک کا قانون ختم ہو گیا. انہوں نے کہا جنگیں اور زلزلے ملک تباہ نہیں کرتے, ملک اس وقت تباہ ہوتے ہیں جب آئین پر عمل نہیں ہوتا. دوسری جانب عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا آغاز 22 فروری سے کرنے کا اعلان کر دیا ہے. 22 فروری یعنی بدھ والے دن جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا جیل بھرو تحریک کا. اور جیل بھرو تحریک کے نتیجے میں ہزاروں لوگ تیار ہیں کہ وہ جیلوں میں جائیں. میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کی جو جیلوں کی کیپیسٹی ہے وہ 65,000 ہے, لیکن جو ان کے اندر پہلے سے قیدی موجود ہیں وہ لگ بھگ 90,000 ہیں. پہلے ہی لگ بھگ کوئی 25,000 قیدی زیادہ ہیں جیلوں میں, اور اب اگر 10, 15, 20,000 قیدی اور آ جاتے ہیں, ویسے PTI تو بہت زیادہ قیدیوں کا دعویٰ کر رہی ہے, تو پھر یہ سسٹم جیلوں کا چوک ہو جائے گا اور کوئی اور راستہ بچے گا نہیں. بہرحال 22 تاریخ یعنی بدھ والے دن گرفتاریاں شروع ہوں گی. دیکھتے یہ ہیں کہ PDM کی حکومت کو ویسے بھی بڑا شوق ہے گرفتاریاں کرنے کا, مار داڑ کرنے کا, پکڑ دکڑ کرنے کا, تو وہ اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو سب سے اہم ذمہ داری آ گئی ہے وہ پاکستان کی عدلیہ پہ آ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ کو ہی اب ساری ذمہ داری لینی پڑے گی. اسٹیبلشمنٹ, سارے ادارے میکسیمم جو ہیں, جو طاقتور حلقے ہیں, وہ سارے ایک طرف کھڑے ہیں اور عوام دوسری طرف کھڑی ہے. PDM کی جماعتیں ایک طرف کھڑی ہیں, عوام دوسری طرف کھڑی ہے. پاکستان کی عوام سب سے مایوس ہو چکی ہے, صرف عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے, اور یہ بات PDM نے بھانپ لی ہے. اب وہ عدلیہ کی تصحیح کر رہے ہیں, ججوں کی کردار کشی کر رہے ہیں,
اور اس کے اندر جو سب سے آگے بڑھ چڑھ کے یہ کر رہے ہیں وہ مریم نواز اور نواز شریف ہیں. یعنی نون لیگ سب سے زیادہ اس وقت عدلیہ پہ حملہ آور ہے. لاہور ہائی کورٹ کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے جو کارروائی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی وہ کی جا رہی ہے. دیگر کچھ اور کارروائیاں کی جا رہی ہیں. ججز کو دباؤ میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری جانب ججز کے خلاف ہتک آمیز اور پرسنل کمنٹس کے اوپر مبنی جو ہے وہ کمپینز کی جا رہی ہیں. نواز شریف نے بھی کی ہے, مریم نواز نے بھی کی ہے. مختلف ٹی وی چینلز کو اور مختلف صحافیوں کو اس کے لیے استعمال بھی کیا جا رہا ہے اور صحافی لگاتار اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اب پاکستان کے ججز پہ جو خوفناک مہم کا آغاز کیا گیا ہے, اس سے پہلے یہی والی حرکت 90s میں نواز شریف صاحب کر چکے ہیں اور بڑا کھل کر چکے ہیں. پھر پرویز مشرف نے اپنے دور میں 2006-07 میں ججز کے خلاف اسی طرح کی حرکت کی تھی اور ججز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی. انہیں بھی ناکامی ہوئی تھی. نواز شریف کو بھی ناکامی ہوئی تھی. پھر پیپلز پارٹی نے یہی کچھ ججز کے بارے میں اپنے دور حکومت میں 2008 سے 2012-13 تک کیا اور ججز کے اوپر بہت سارے ایلیگیشنز لگائے, ان کے اوپر کیچڑ اچھالا. پھر نواز شریف صاحب جب نکالے گئے تو تب انہوں نے ججز کے اوپر بڑی خوفناک ایک نام لے کر انہوں نے ایک تحریک چلائی اور اب فائنلی PMLN ایک مرتبہ پھر ججز کے اوپر حملہ آور ہے اور ججز کی کردار کشی کی مہم چلا رہی ہے. یہاں جوڈیشری کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, وکلا پہ اور جوڈیشری پہ. اگر تو ججز کو ایسے ہی تضحیک کا نشانہ بنانا ہے, اگر ایسے ہی عدلیہ کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے تو پھر تو PMLN کو اور PDM کو فری ہینڈ دے دینا چاہیے. لیکن اگر عدلیہ کی عزت اور وقار کو بحال رکھنا ہے, دیکھیں ہماری عدلیہ, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دنیا کی ایک بہتر عدلیہ ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تمام انصاف کے معیارات پہ پورا اترتی ہے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن جو ہے وہ عدلیہ ہی ہے. اللہ رب العزت کے بعد جب بہت ناانصافی ہو تو اللہ رب العزت کی مدد سب سے پہلے ہوتی ہے. اس کے بعد ہم عدلیہ کی طرف اور ججز کی طرف دیکھتے ہیں. ہمارے ججز جیسے بھی ہیں لیکن کردار کشی کے مستحق نہیں ہیں, ان کی کردار کشی نہیں کی جانی چاہیے. کنٹینیوسلی کردار کشی کی جا رہی ہے. 2 الگ لوگوں کی آڈیو جو غیر قانونی طریقے سے حاصل کی گئی ہے, اور آپ جانتے ہیں آڈیوز کون حاصل کرتا ہے. جنرل باجوہ نے ابھی ایک انٹرویو میں خود بھی بتایا ہے کہ یہ آڈیوز کیسے حاصل کی جاتی ہیں. بہرحال 2 الگ لوگوں کی ایک آڈیو کو غیر قانونی طور پہ حاصل کیا گیا اور اس کو ایک تیسرے جج کے ساتھ جوڑا گیا اور نواز شریف لندن سے بیٹھ کے بیانات دے رہا ہے. یہ وہ شخص ہے جو مفرور ہے اور اشتہاری ہے. یہ وہ شخص ہے جس پہ عدالت نے احسان کیا تھا اور 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ اس کو پاکستان سے باہر بھجوایا تھا. یہ صورتحال ہے جی. اب معاملہ عدلیہ کے کورٹ میں ہے کہ عدلیہ یہ دباؤ لیتی ہے یا عدلیہ مضبوطی کے ساتھ قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے دیتی ہے. اور اس وقت وکلا کا رول بہت امپارٹنٹ ہے کہ وہ کیسے اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. دہشت گردی کی ویو جو ہے وہ بڑے عجیب طریقے سے آتی ہے. جب بھی کبھی الیکشن کا ذکر ہوتا ہے یا الیکشن کی تاریخوں کی بات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا حملہ ہو جاتا ہے پاکستان میں. بدقسمتی سے شاید دہشت گرد نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر انتخابات ہوں, یعنی سیاسی جماعتیں بھی نہیں چاہتی, اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی, اور ایسا لگتا ہے کہ شاید دہشت گرد بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر انتخابات ہوں. جب انتخابات کا پورا ماحول بنتا ہے تو کوئی نہ کوئی اٹیک ہو جاتا ہے. اب کراچی میں کراچی پولیس آفس KPO اس پر حملے کے بعد شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے. اور لیٹسٹ خبر جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت یہ ہے کہ تمام جو دہشت گرد جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ مارے جا چکے ہیں, جبکہ ایک پولیس والا شہید ہوا ہے اور ایک خاکروب جو وہاں پہ کام کرتا تھا, محنت کرتا تھا, وہ بھی شہید ہو گیا ہے اور تمام حملہ آوروں کو مار دیا گیا ہے. اور اس میں رینجر بھی شامل تھی, پولیس شامل تھی. لگاتار اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں. ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے, یعنی کچھ لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں اور کافی دیر تک فائرنگ ہوتی رہی ہے, اور 8 سے 10 دہشت گردوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے حملہ کیا تھا. ابھی مزید تفصیلات آئیں گی تو میں نیکسٹ ویلاگ میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ بڑا سادہ ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے جوان تو بڑا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں. جب بھی جہاں بھی دہشت گرد آتے ہیں جوان ڈٹ جاتے ہیں, پولیس والے ہوں, FC والے ہوں, ہمارے فوجی بھائی ہوں یا ہمارے رینجرز والے ہوں, وہ ڈٹ جاتے ہیں, وہ مقابلہ کرتے ہیں, عام شہری بھی مقابلہ کرتے ہیں. لیکن ہماری انٹیلیجنس کہاں ہے, یہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد جو ہماری انٹیلیجنس ہے
اس کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان لوگ اٹھاتے ہیں اور یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں جب بھی کہیں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو اس ملک کی انٹیلیجنس کو سب سے پہلے کوسچن کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس یہ معلومات کیوں نہیں تھیں اور آپ نے ان کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے۔ تو پاکستان کے اندر بھی میرے خیال میں یہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کا انٹیلیجنس فیلئر ہے، بڑے جو واقعات ہوتے ہیں دہشت گردی کا، اس میں ایک انٹیلیجنس فیلئر ہوتا ہے، تو وہ انٹیلیجنس فیلئر اور اس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی فکس کی جانی چاہیے، اور فوکس جو ہے پورا کا پورا پاکستان کی جو انٹیلیجنس کی ایجنسیز ہیں ان کا پورا فوکس ہونا چاہیے پاکستان کے شہریوں کی سلامتی کے لیے۔ یعنی کال ٹیپس ہو گئی، آڈیوز ویڈیوز کا گیم ہو گیا، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، سیاسی معاملات میں مداخلت، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جس وقت ملک خطرے میں ہو، جس وقت لوگوں کی سلامتی خطرے میں ہو، تو پھر اس وقت زیادہ توجہ وہاں ہونی چاہیے، نہ کہ دوسری چیزوں کی طرف ہونی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔